अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह तौबा आयत 34 टू 66 कुरान अज़ीम से इस्तिफ़ादा करेंगे। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहसनुल कलामि कलामुल्लाह व अहसनुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तो जब भी ऐसे पुकार आए हम सबको अपने कान खड़े कर लेने चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे पुकार रहे हैं। तो यहाँ तमाम अहले ईमान को खिताब करके दीगर अक़वाम का हाल बयान किया गया कि ताकि ईमान वाले ऐसे कामों से बचें कि जिनकी वजह से उन पे अल्लाह का अताब आया। फरमाया इन्न कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबानी लयअकुलून अम्वालन नास बिल बातिल। क्या ईमान वालों, बहुत से यहूदी आलिम और ईसाई राहिब वो लोगों के माल बातिल तरीके से खाते थे। और वो क्या तरीक़ेकार थे उनके, जो हमें पता चलते हैं, वो ये थे कि वो गलत फतवे दे के माल बटोरते थे और नजराने वसूल करते थे। एक्चुअली तो वो रिश्वत ही होती थी क्योंकि उनकी मर्जी का काम किया जाता था। फिर तौरात के अहकामात को तब्दील करके सूद को भी जायज़ करार दे देते थे। खयानत करते थे अल्लाह के अहकामात में और हर तरह की खयानत से माल बटोरते थे। फिर जन्नत की टिकट लोगों में तकसीम करते थे, गोया कि वो जन्नत के मालिक हो। झूठे निजात नामे फरोख्त करते थे और अपनी इफ्तरा पर्दाजी को वो दीन बताते थे। तो हमें ऐसे तमाम कामों से परहेज करना चाहिए। वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, और वो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। अब इनके पास इल्म था अल्लाह की किताब का और इन्हें तमाम वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निशानियां थी वो इनको समझ आ गई थी, इनको उनका पता था। लेकिन ये लोगों के अंदर डाउट क्रिएट करते और मुख्तलिफ तरीके से लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते थे। न सिर्फ ये कि खुद रुकते बल्कि दूसरों को भी रुकते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड जो हक़ाइक़ थे उनको ये छुपाया करते थे। और क्या करते थे, वल्लज़ीना यक्निज़ूना अज़्ज़हब वल फ़िद्दा, और ये वो लोग हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि जो सोना और चांदी जमा करते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। यानी दुनिया इतनी ज़्यादा इनके ऊपर छाई हुई है, दुनियावी फ़ायदे को बहुत प्रेफर करते हैं, दुनियावी मालो असबाब की लालच में मुब्तला हैं। हदीस का मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि एक दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तब्बल लिज़्ज़हबि व तब्बल लिल-फ़िद्दा, यानी हलाकत है सोने और चांदी के लिए। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सोना चांदी हराम है हमारे लिए? फरमाया उस सोने और चांदी से बेहतर है जिक्र करने वाली जुबान, शुक्र करने वाला दिल और दीन में मददगार बीवी। तो क्या बात समझ आई कि अल्लाह के रसूल ने मादियत परस्ती से ईमान वालों को किस तरफ लौटाया, ऐसी मैचलेस क्वालिटीज की तरफ कि जो आखिरत में सोने और चांदी से महंगी होंगी। तो हमें ये अपनानी चाहिए। वो क्या है कि दिल में हर वक्त अल्लाह की याद रहे, जुबान पे उसके शुक्र के कलमात रहें और हम दीन के लिए दौड़ भाग करते रहें, जान भी लगाएं, माल भी लगाएं और कभी भी इससे गाफिल ना हो। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और फिर उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, तो आप उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दीजिए, जिस दिन उसे जहन्नुम की आग में गर्म किया जाएगा। किसको? वो सोना चांदी जो उन्होंने जमा किया। फिर उसके ज़रिए से उनकी पेशानियों और उनके पहलुओं और उनकी पीठों को दागा जाएगा। यानी वही सोना चांदी जो है उनके लिए अजाब का बायस बना दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा यही है वो माल जो तुमने अपने लिए जमा किया था, तो अब चखो उसका मज़ा जो तुम जमा करते रहे।
تو زکوٰۃ کے حوالے سے بندے کو بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا مال تباہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کا مال جو ہے وہ گنجا سانپ بن کے اس کی گردن کے دن، قیامت کے دن لپٹا ہوگا، اور اس کی باچھوں کو چیرے گا اور کہے گا میں ہوں تمہارا مال اور میں ہوں تمہارا خزانہ۔ تو بہت کانشیسلی زکوٰۃ کا نصاب جو ہے اس کے مطابق حساب کر کے اور زکوٰۃ کو اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ مال اللہ کا ہے اور اس نے یہ حق مقرر کیا ہے ہمارے مال میں سے اگر وہ ہمارے پاس ہے۔ پھر فرمایا کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اسی دن سے اللہ کے نزدیک اس کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یعنی جو مہینوں کی تعداد ہے یہ انسانوں کی مقرر کردہ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہے اور پہلے دن سے یہ مقرر شدہ ہے۔ اور فرمایا ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور وہ کون سے ہیں حرمت والے؟ رجب، ذی-قعدہ، ذی الحج، محرم۔ اور حرمت سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ جو مہینے ہیں ان کا احترام لازمی قرار دیا گیا کہ ان مہینوں کے اندر مسلمانوں کو جنگ کرنا منع ہے، اور مسلمانوں کو ان مہینوں کا زیادہ احترام کرنا چاہیے، نیکی کی طرف زیادہ راغب ہونا چاہیے، اور گناہوں سے بچنے کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ کیا فرمایا گیا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان دنوں میں اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرو۔ کس طرح؟ اپنے آپ کو گناہ میں ملوث کر کے ان مہینوں کی پاسداری نہ کرتے ہوئے جیسے کہ کرنے کا حق ہے، اور اس کو کیا قرار دیا گیا؟ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہ دین قیم ہے۔ کیا کہ 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ان میں انسان کو جو ہے وہ ان حرمتوں کی پاسداری کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اور فرمایا تم مشرکوں سے اکٹھے ہو کے جنگ کرو جیسے وہ تم سے اکٹھے ہو کے جنگ کرتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ تقوی کا تقاضا کیا ہے؟ کہ انسان مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ رہے اور مل کر مشرکین سے جنگ کی جائے۔ جب امیر کی کال ہو پراپر تو ایسا کرنا لازم ہے۔ پھر فرمایا بے شک نسی کیا ہے؟ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا، مینس کے حرام مہینوں کو یعنی 4 کی گنتی پوری کر لینا، اور جو حرام مہینے ان کو اپنی مرضی سے حلال کر لینا۔ فرمایا بے شک نسی کفر میں زیادتی ہے، اس کے ذریعے سے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ کسی خاص مہینے کو ایک سال حلال بنا لیتے ہیں اور دوسرے سال اسی کو حرام بنا لیتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی تعداد میں موافقت کر لیں، اور اللہ نے جو مہینے حرام بنائے ہیں انہیں حلال بنا لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو ہدایت نہیں پانا چاہتا اور جم جاتا ہے انکار پہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی ہدایت نہیں دیتے۔ فرمایا ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین کی طرف جھک جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے؟ بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پہ راضی ہو جانا ایک مومن کا شیوا نہیں ہوتا۔ فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا فائدہ تو بہت ہی تھوڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی بھی تھوڑی، یہاں کی نعمتیں بھی نامکمل اور حقیر ہیں، جبکہ آخرت اس کے مقابلے میں بہت زیادہ فائدہ مند اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو ہمیں معیار بتا دیا گیا کہ ہمیں کس معیار کے ساتھ اپنی زندگی کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے۔ دراصل یہ احکامات جو ہیں اور واقعات جو ہیں یہ غزوہ تبوک سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی تھی، اور اس میں جو منافقین تھے اور جو ضعیف الایمان مسلمان تھے ان کی زجر و توبیخ کی گئی، جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ فتح مکہ کے 1 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ہرقل جو شاہ روم تھا وہ مسلمانوں سے جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال 9 ہجری مسلمانوں کو جنگی تیاری کا حکم دیا۔ یہ زمانہ سخت گرمی کا زمانہ تھا اور پھلوں کے پکنے کا وقت تھا، اور یعنی یہ وہ ٹائم تھا کہ جب لوگ پورے سال کی کمائی کرتے تھے اور گھنے سایوں میں بیٹھتے تھے اور انجوائے کرتے تھے اور کماتے بھی تھے۔ اوورال مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ وہ زیادہ تر تنگ دستی میں مبتلا تھے، لیکن جو مخلص مسلمان تھے انہوں نے پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہا اور لشکر یعنی تیار ہو گیا ساتھ جانے کے لیے۔ اور ہوا یہ کہ اوورال تو بہت سے لوگ تیار ہو گئے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے، آپ نے وہاں پہ قیام کیا 20 دن، تو ہرقل کو پتہ چلا تو وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گیا، اور تبوک کے مقام پہ یہ لشکر جو تھا مسلمانوں کا وہ 20 دن رہنے کے بعد واپس آ گیا۔ تو اس کا کچھ ذکر ہے یہاں پہ، فرمایا کہ اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جس وقت واضح کال ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول کی طرف سے اور مسلمانوں کے امیر کی طرف سے، ویسے تو جہاد جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، لیکن جب کال آ جائے تو پھر وہ فرض عین ہو جاتا ہے، تو اس کا حکم دیا گیا کہ اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم لوگ اسے کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ جب دین کو خدمت کی ضرورت ہو، کسی بھی جگہ پہ افراد کی ضرورت ہو، تو اس وقت جو لوگ سستی کر جاتے ہیں تو وہ سستی بعض اوقات ان کی اپنی زندگی کا نہیں صرف بلکہ نسلوں کا وبال بن جایا کرتی ہے۔ ایسے میں سستی جو ہے وہ اس سے گریز کرنا چاہیے، یہی سبق ہمیں یہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہاری اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری جگہ اور افراد لے آئے گا، اور اگر تم لوگ رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے ان کی مدد اس وقت کی جب کافروں نے انہیں نکال دیا تھا، یعنی رسول کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے گا، محروم تم رہ جاؤ گے۔ فرمایا اللہ نے اس کی اس وقت مدد کی جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، اور وہ 2 میں سے ایک تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی خوبصورتی، بڑی محبت کے ساتھ ثانیہ اثنین کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا ہے۔ اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور اس کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت ابو بکر نے یہ روایت کی ہے کہ جب ہم غار میں تھے تو میری نظر مشرکین کے قدموں پہ پڑی اور وہ ہمارے سروں پہ کھڑے تھے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر دشمنوں میں سے کوئی بھی اپنے قدموں پہ نظر ڈالے گا تو نیچے سے ہمیں یعنی مجھ سے انہیں پتہ چل جائے گا، ہم انہیں نظر آ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر، آپ کا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ تو جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے پہ نکلتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس کی پروٹیکشن کا ذمہ خود لے لیتے ہیں۔ اس کا یہاں پہ ذکر ہے اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق سے کہہ رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسے کہتے ہیں توکل، اسے کہتے ہیں یقین۔ اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا یقین عطا کر دے اپنی ذات پہ کہ وہ ہمیں کافی ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی نہیں ڈرے، ذرا بھی آپ کا قدم نہیں ڈگمگائے، آپ نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف سے تسکین عطا کی اور ایسے لشکر کے ذریعے انہیں قوت پہنچائی جسے تم لوگوں نے نہیں دیکھا، اور کافروں کی بات نیچی کر دکھائی اور اللہ کی بات اوپر ہوئی، اور اللہ بڑا زبردست
اور حکمتوں والا ہے۔ انفرو، نکلو نکلو، کس کے لیے؟ راہ جہاد کے لیے، خفافا و ثقالا، چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل، تمہارے حالات اچھے ہیں یا برے، سامان میسر ہے یا نہیں، نکلو، وجاہدو، اور جہاد کرو۔ اوپن کال ہے، اور اس کال کے نتیجے میں 30,000 لوگ اس وقت تیار ہوئے، اور جب بھی دین کو ضرورت ہو اوپن کال کے حوالے سے یہ بہت اہم بات ہے کہ انسان کو نکلنا چاہیے۔ اور کیسے جہاد کرنا چاہیے؟ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ۔ کیا ملے گا؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ جو علم رکھتا ہے اسے اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کچھ بھی لگا دیا تو وہ ضائع نہیں جائے گا۔ چلا تو ویسے بھی جانا ہے، سب کچھ، ہماری جان بھی چلی جانی ہے، مال بھی چلا جانا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اسے اللہ کے راستے میں لگا کے ہمیشہ کے لیے پریزرو کر لے، اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس کو پریزرو کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور بہترین مددگار عطا فرمائے۔ فرمایا اگر کوئی فوری فائدہ ہوتا، یعنی فوری طور پہ انہیں کچھ ملنے کی امید ہوتی اور سفر مختصر ہوتا تو وہ آپ کے ساتھ ہو لیتے۔ کون؟ منافقین۔ لیکن ان کے لیے مسافت لمبی اور کٹھن ہو گئی، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے جاتے ہیں کہ اگر ہمارے لیے ممکن ہوتا تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے۔ یہ خود اپنی ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ نرے جھوٹے ہیں۔ یاد رکھیں، جھوٹ منافق کا طریقہ ہے، مومن جھوٹ نہیں بولتا، اور اللہ تعالیٰ کو ہر جھوٹ کی خبر ہوتی ہے، خبردار کر دیا گیا۔ اور ساتھ ساتھ ان کی جو دینی اور اخلاقی گراوٹ تھی منافقین کی، وہ کھول کے رکھ دی گئی کہ آخرت دراصل ان کی نظروں سے اوجھل ہے، ان کا مطمع نظر صرف دنیا کا مفاد ہے۔ اگر تبوک کا نہیں کہیں قریب کا سفر ہوتا، کوئی فوری فائدہ انہیں دنیاوی نظر آتا تو یہ ضرور آپ کے ساتھ ہوتے، لیکن چونکہ راستہ طویل ہے، گرمی کا زمانہ ہے، اور ظاہری لگ نہیں رہا کہ کوئی دنیاوی فائدہ ملے گا، اس لیے انہوں نے بہانے گھڑے، جھوٹ بولے، جھوٹی قسمیں کھائیں، اور جہاد سے پیچھے رہنے کے لیے جھوٹے عذر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اور خود اپنے لیے ہلاکت، بربادی اور اللہ کی ناراضگی کا سامان کیا۔ تو ہم سب کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے کسی کام میں ملوث نہ ہوں جو کہ منافقانہ طرز عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ فرمایا اللہ آپ کو معاف کرے۔ خلاف اولا بات پہ آپ کی سرزنش بھی بڑی محبت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں۔ فرمایا عفا اللہ عنکا، اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی؟ اب ہوتا کیا تھا کہ یہ منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، جھوٹے عذر بیان کرتے تھے، یا رسول اللہ میں جانا تو چاہتا ہوں لیکن کیا کروں، بڑی مجبوری ہے، بڑی پریشانی ہے، گھر والوں کا مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ سب کا حال پتہ تھا، آپ جانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جھوٹے عذر قبول کرتے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے اور ان سے درگزر کرتے اور کہتے اچھا اللہ تمہیں معاف کرے، آپ اجازت دے دیتے۔ تو اس پہ آپ کی سرزنش کی گئی کہ آپ نے انہیں کیوں اجازت دی؟ تاکہ سچے لوگ آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتے اور جھوٹوں کو بھی آپ جان جاتے۔ فرمایا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، کہ آپ سے ہرگز وہ لوگ اجازت نہیں مانگیں گے جو دراصل اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جن کا یقین پختہ ہے آخرت پہ، وہ کبھی بھی اجازت نہیں مانگیں گے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد سے باز رہیں، اپنے جان اور مال بچا لیں۔ اور اللہ تقوی والوں کو خوب جانتا ہے۔ تو تقوی والے کون ہیں؟ جو قربانی کے وقت، دین کے لیے قربانی کے وقت پسو پیش نہیں کرتے، جھوٹے عذر پیش نہیں کرتے، بلکہ آگے بڑھ کے قربانی کے لیے خود کو پیش کر دیتے ہیں۔
فرمایا آپ سے اجازت صرف وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، یعنی قربانی کے وقت پیچھے ہونے والے دراصل اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان والے نہیں ہوا کرتے، ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، بس وہ اپنے اسی شک میں سرگرداں ہیں۔ تو سچا مومن دین کی قربانی کے لیے متردد نہیں ہوتا، آگے بڑھ کے سابقون الاولون میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو یہ اس کے لیے تیاری کرتے، کوئی زیادہ سفر لیتے، کوئی سواری لیتے، کوئی ہتھیار لیتے، کوئی تیاری باندھتے، بات استطاعت کی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کی روانگی کو پسند ہی نہیں کیا، اس لیے انہیں روک دیا اور ان سے کہا گیا کہ تم بھی بیٹھ رہو پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ، یعنی نیکی کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جب ان کے دل میں حب نہیں تھی نکلنے کی اللہ کے راستے میں، تو اللہ نے بھی ان کی منافقت اور ان کی نیت کی خرابی کی وجہ سے انہیں نکلنے کی توفیق نہیں دی۔ تو ہم اگر دین کے کام سے پیچھے ہو جائیں تو ہمیں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ توفیق چھین لے تو پھر کوئی نہیں جو توفیق دے۔ اللہ کی ملی ہوئی توفیق پہ بھی اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ فرمایا اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے لیے شر اور فساد میں ہی اضافہ کرتے، یعنی مسلمانوں کو دلی ڈھارس دی، رسول کو دلی ڈھارس دی کہ تم افسوس نہ کرو کہ وہ نہیں آئے، اگر یہ جاتے بھی تو چونکہ یہ اخلاص والے نہیں ہیں تو یہ کوئی فساد ہی برپا کرتے، لگائیاں بجھائیاں کرتے اور فتنہ پھیلانے کے ارادے سے تمہاری صفوں میں جھوٹی باتوں کے گھوڑے دوڑاتے، اور اب بھی تمہارے درمیان ان کے جاسوس موجود ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی غزوہ احد اور غزوہ خندق میں یعنی فتنہ پیدا کرنا چاہا تھا، اور معاملات کو یہ آپ کے لیے الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ حق سامنے آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہوا، اگرچہ وہ اس کو ناپسند ہی کرتے تھے۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجئے اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے۔ فرمایا تو آگاہ رہیے کہ وہ آزمائش میں تو ڈال دیے گئے، یعنی پھنس گئے آزمائش میں، اور بے شک جہنم کافروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ خاص واقعہ جد بن قیس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آیات نازل ہوئیں جو کہ بنو سلمہ کا سردار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کے لیے کال دی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے مدینہ طیبہ میں رہنے کی اجازت دے دیجئے، آپ کو پتہ ہے میں تو ایک حسن پرست سا بندہ ہوں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ رومی عورتیں بہت حسین ہوتی ہیں، تو مجھ سے تو ان کو دیکھ کے صبر نہیں ہو سکے گا اور میں زیادہ فتنے میں پڑ جاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس نے یہ جو ایک غیر مؤدبانہ طریقہ اختیار کیا، جو جھوٹا عذر پیش کیا بیہودہ قسم کا اپنے پیچھے رہ جانے کے لیے اور خود جہاد سے پیچھے رہ گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتنے میں تو وہ ڈالا جا چکا، یعنی خود اس نے اپنی آخرت کی بربادی کا خود ہی انتظام کر لیا اور اس پہ مہر خود ہی ثبت کر دی پیچھے رہ کر۔ فرمایا حال ان کا کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے تو یہ بات انہیں تکلیف پہنچاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ دل میں ان کے حسد ہے، محبت نہیں۔ مومن حاسد نہیں ہوتا، مومن مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، اور پیٹھ پھیر کے خوشیاں مناتے ہوئے چل دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم تک وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا۔ تو بات یہ ہے کہ جو قدر کے معاملے میں، تقدیر کے معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے کو سمجھ لے، اس پہ تکلیفیں ہلکی ہو جایا کرتی ہیں، کیونکہ وہ شخص یہ جان لیتا ہے
کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر وہی جو اللہ نے لکھ دی، اور جو اللہ دور کر دے تکلیف تو وہ تکلیف ہمیں کوئی اور پہنچا نہیں سکتا۔ فرمایا وہ ہمارا مولا ہے، وہ مولانا، وہ ہمارا آقا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پہ مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ آج کا جملہ یہی ہے کہ ہم سب کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ توکل دراصل تو باطنی کیفیت کا نام ہے جو دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے، لیکن اس کا اظہار عمل کی شکل میں ہوتا ہے۔ توکل کا مطلب ہے کسی پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دینا، اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اسباب ضرور اختیار کرنا، تدابیر کرنا، لیکن بھروسہ تدبیر پہ نہیں بلکہ اللہ کی ذات پہ کرنا۔ یعنی اسباب کا جو اختیار ہے وہ تو لازم ہے، لیکن دل میں یہ یقین ہو کہ اسباب کی تاثیر اور کامیابی اللہ کی طرف سے ہی ممکن ہو سکے گی۔ تو یہ جو اللہ کو اپنا وکیل اور کارساز بنانا ہے، اس پہ مکمل بھروسہ کرنا ہے، نتیجے کی امید اسی سے رکھنی ہے، یہی دراصل توکل ہے۔ جیسے آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا ایکل و توکل، ایک شخص باہر اونٹ کھڑا کر کے آیا اور ایسے ہی چھوڑ دیا، تو آپ نے اسے کہا تھا پہلے باندھو پھر توکل کرو، یعنی جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرو اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تم کو اس طرح روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، کہ وہ صبح بھوکے اپنے آشیانے سے نکلتے ہیں اور شام پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ اسے ابن ماجہ اور ترمذی دونوں نے روایت کیا ہے۔ اب توکل کیسے کیا جائے، آج ہم اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اسباب کا جائزہ لے جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے، اور جائز اسباب ضرور اختیار کرے، اور پھر جب وہ جائز اسباب اختیار کرے تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کتنا حصہ میرے اختیار میں ہے، اس کے متعلق وہ تدبیر بھی کرے، مشورہ بھی کرے اور وسائل بھی اختیار کرے۔ لیکن جتنا حصہ اس کے اختیار میں نہیں، من جانب اللہ ہے، تو اس پہ پھر زیادہ تشویش کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور اسباب پہ بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قادر سمجھتے ہوئے اس کے فیصلے پہ دل کو پہلے سے ہی راضی رکھنا چاہیے کہ جو بھی وہ فیصلہ میرے حق میں کرے گا وہی بہترین ہے، اور اگر کامیابی ہو جائے تو کریڈٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دینا ہے، اور ناکامی کی صورت میں صبر، استقامت اور ناکامی کے اسباب پہ غور و فکر، ان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اگر ممکن ہو تو پھر اثر نو ہمت کے ساتھ دوبارہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی توکل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سچا متوکل انسان بنا دے اور اپنی ذات کو ہمارے لیے کافی کر دے۔ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے سلسلے میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے علاوہ کس بات کا انتظار کرتے ہو، یعنی اگر ہمیں فتح ملتی ہے تو وہ بھی بھلائی ہے، غازی بن جائیں گے، اور اگر شہادت ملتی ہے تو اس سے بڑھ کے تو مرتبہ اور مقام بندہ مومن کے لیے ہے ہی کوئی نہیں، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں کسی عذاب میں مبتلا کر دے، یا خود اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے، بس تم انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اب حکم اللہ کا ہے، آپ سے کیوں کہلوایا، تاکہ اور زیادہ اس میں اثر پیدا ہو جائے، آپ سے محبت کرنے والوں کے لیے اور زیادہ باعث تسکین بات ہو جائے۔ قل، کہہ دیجئے، انفقوا طوعا او کرہا، اب کہہ دیجئے کہ تم چاہے خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، نہیں یتقبل منکم، تم سے قبول نہ کیا جائے گا۔ کن سے؟ جو خوشی سے، نیک نیتی سے نہیں دیتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیک نیتی سے دیے گئے کو قبول فرماتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقوی والوں سے قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
کس عمل کو قبول کرتے ہیں؟ نسائی میں آتا ہے، ابو امامہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتا ہے جو اس کے لیے خالص ہو اور اس کی رضا کے لیے ہو، پھر اللہ تعالیٰ طیب چیز قبول فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ کے لیے راستے میں صرف دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ دینے کے بعد ایمان کے ساتھ فہم اطاعت ہو تو پھر قبولیت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا چاہے یہ جیسے مرضی خرچ کریں، کیوں؟ کیونکہ ان کی نیت خالص نہیں، اس لیے کہ تم لوگ فاسق ہو، یعنی اللہ کی حدود کی پامالی کرتے ہو، اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہو، اس کی نافرمانی کرتے ہو۔ تو بہت ضروری ہے کہ اپنے صدقات کو ہم سیو کریں۔ کیسے؟ دینے کے بعد اللہ کی اطاعت میں سرگرم عمل رہیں۔ فرمایا اللہ کی راہ میں ان کے خرچ کیے ہوئے اموال صرف اس لیے قبول نہیں کیے جاتے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا ہے، یعنی نافرمان ہیں، اور نماز کے لیے آتے بھی ہیں تو کاہلی اور سستی کے ساتھ، یعنی دل نہیں کرتا پڑھنے کو، اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے، یعنی دل سے خوشی سے خرچ نہیں کرتے۔ بس آپ کو ان کا مال و دولت ورطۂ حیرت میں نہ ڈالے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مال، وہ دولت، وہ دنیاوی شان و شوکت جو اللہ کی ناراضگی کی قیمت پہ لی جائے وہ بیکار اور فضول اور انسان کے لیے باعث عذاب ہے۔ فرمایا اللہ تو چاہتا ہے کہ انہیں ان کے سبب دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ تو بات ہے یہ کہ جو بھی رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دیا اس میں سے خرچ کرنا مومن کے لیے لازم ہے۔ ایک بڑی پیاری سی بات ہے کہ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی فرماتے ہیں کہ دنیاوی رزق تو مومن اور کافر سب کو عطا ہوتا ہے، رہا علم، ایمان، محبت الہی، اللہ کا ڈر اور امید، تو یہ دلوں کا رزق ہے جو اللہ تعالیٰ صرف اسے عطا کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سب ہم سب کو ڈھیروں ڈھیر عطا فرمائے اور پھر اسے اپنے راستے میں لگانے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ فرمایا وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ لوگ یقیناً تمہیں میں سے ہیں، یعنی مومن ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں بلکہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر انہیں کوئی جائے پناہ مل جائے، کوئی غار یا گھس بیٹھنے کی کوئی جگہ مل جائے تو وہ اس کی جانب بھاگ کھڑے ہوں، اور ان میں سے بعض ایسے، یعنی انہیں اپنی جان کا خطرہ لاحق رہتا ہے، یہ اللہ کے راستے میں قربانی نہیں دینا چاہتے، چھپ جانا چاہتے ہیں۔ کون ہیں؟ منافق۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اموال صدقہ کی تقسیم کے بارے میں آپ میں عیب نکالتے ہیں، یعنی آپ کو ایلیگیٹ کرتے تھے کہ آپ نے اپنے پسندیدہ لوگوں کو دیا، آپ نے انصاف نہیں کیا، بس اگر انہیں ان میں سے دے دیا جائے تو خوش رہتے ہیں۔ کیوں؟ سیلف سینٹرڈ ہے۔ منافق سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے، مومن ایسا نہیں ہوتا، وہ قربانی کرنے والا ہوتا ہے، اور اگر انہیں ان میں سے نہیں دیا جاتا تو ناراض ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا انصاف بس اس پہ منتج ہے کہ ان کو دیا جائے اور ان کی مرضی کے مطابق تقسیم ہو، اور اللہ اور رسول نے انہیں جو دیا تھا اگر وہ اس پہ خوش رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ عنقریب ہمیں اپنے فضل و کرم سے مزید دے گا اور اس کے رسول دیں گے، ہم تو بے شک اللہ ہی کی طرف راغب ہونے والے ہیں، یعنی اگر وہ ایسا کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اور یہاں پہ اموال صدقات یعنی زکوٰۃ کی تقسیم کا بالکل واضح قانون دے دیا گیا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کی تقسیم کو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا غیر نبی کے حوالے نہیں کیا بلکہ خود اس کے 8 مصارف مقرر کیے۔ تو یہاں پہ لازم صدقہ یعنی زکوٰۃ کی بات ہے۔ نمبر 1 کون ہے؟ للفقراء، فقیر، یعنی جو شخص کچھ بھی نہیں پاتا، اپنے پاس فخر کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، یعنی جس کے پاس اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے، چلانے پھرانے کے لیے، یعنی کھانے پینے کے لیے بنیادی ضرورتیں بھی میسر نہیں، اور نہ کوئی طریقہ ہے جس سے وہ حاصل کر سکے۔ والمساکین، مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہوتا ہے لیکن اس کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، فقیر مانگتا ہے، مسکین نہیں مانگتا۔ تو زکوٰۃ کے 2 مصارف یہ ہیں۔ تیسرا والعاملین علیہا، اور جو ان کو اکٹھا کرنے والے ہیں، یعنی زکوٰۃ کی تقسیم کے لیے، اس کے اکٹھا کرنے کے لیے جو لوگ مقرر ہیں ان کی تنخواہیں بھی اس میں سے دی جا سکتی ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم،
اور جن کا دل کو الفت دلانا مقصود ہو کس سے؟ اسلام سے، یعنی ایسے نو مسلم کہ ان کا دل اسلام کی طرف مزید پختہ کیا جائے تو ان کے لیے بھی یہ زکوٰۃ تقسیم کی جا سکتی ہے۔ ان کے لیے بھی جن کے دل میں اسلام کی عداوت ہو، اس عداوت کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی سرحدوں کے پاس جو رہنے والے ہیں کفار، ان پر یہ جو ہے زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف یہ بھی ہے۔ وفی رقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، یعنی غلاموں کی آزادی کے لیے، یا ایسا شخص بھی اس میں شامل ہے کہ جس پہ ضمانت آ پڑے۔ والغارمین، اور قرض اٹھانے والے، قرض داروں کا قرض چکانے کے لیے، یعنی ایسا قرض جو کہ ضروریات کے لیے لیا گیا ہو، یعنی ایسا قرض نہ ہو کہ جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی کہ وہ قرض ہی پہ زندگی گزار دیتے ہیں، نہیں، جنہوں نے ضروریات کے لیے لیا اور مجبور ہو گئے کہ وہ واپس نہیں کر پاتے تو ان کو بھی قرض اتارنے کے لیے یہ دی جا سکتی ہے زکوٰۃ۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، اور فی سبیل اللہ میں ہر وہ نیکی کا راستہ جس کا مقصود اللہ کی رضا ہو، چاہے وہ تعلیم دین ہو، چاہے وہ ابلاغ دین ہو، چاہے وہ قتال فی سبیل اللہ ہو، وہ کوئی بھی راستہ ہو وہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ اور وابن السبیل، مسافر، یعنی ایسا مسافر جو بے شک گھر میں مالدار ہو لیکن سفر میں کوئی ایسی آفت آ پڑے کہ وہ محتاج ہو جائے اور اس کو ضرورت ہو تو زکوٰۃ کا مال اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، اللہ کی جانب سے یہ حکم ہے۔ اللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور ان منافقین میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، کیسے؟ باتیں کر کے، تانے دے کے، الزام تراشی کرتے، کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، وہ کہتے تھے کہ وہ تو کان ہیں، یعنی بڑے کانوں کے کچے ہیں، ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ آپ کہیے وہ تمہارے لیے، قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے، یعنی وہ تمہارے لیے خیر کی بات سنتا ہے، اور یؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، ویؤمن للمؤمنین، اور مومنین کی باتوں پہ، مومنین پہ بھروسہ رکھتا ہے، ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے لیے باعث سے رحمت ہے، سراپا رحمت ہے۔ فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو اذیتیں دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا وہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، کون؟ منافق۔ منافق کی دینداری صرف دکھاوے کے لیے ہوتی ہے، مومن کی دینداری، مومن کا عمل اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے۔ فرمایا وہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش رکھیں، حالانکہ اگر وہ مومن ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار تھے کہ وہ انہیں خوش رکھتے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم کوئی بھی کام کرتے وقت یہ سوچیں کہ کیا یہ کام ان کی مرضی کا ہے، ان کے لیے باعث راحت ہے، ان کو پسند آئے گا یا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔